अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात मुझे और आपको जो तस्वीर कशी कर रहे हैं वो ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा पर हालात तंग हो गए हैं। जुल्म सितम इन पर ढाया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर उम्मत का जवाल नज़र आता जा रहा है और अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये सदा उम्मत मुस्लिमा की ज़बानों से अदा की जा रही है, इसलिए कि हर तरफ घटाटोप अंधेरा है। दुनिया के हर कोने में कुछ ना कुछ तगय्युर और कुछ ना कुछ तब्दीली रोनुमा होती हुई मुझे और आपको नज़र आती है। हिंदुस्तानी सिनेरियो में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तानी ये सियासत ने एक बड़ा अहम किरदार मजहबी एतबार से अदा करना शुरू कर दिया है, जिसकी बिना पर हिंदुत्व की ज़्यादा से ज़्यादा उनका सपोर्ट करना और उन्हें उभारना और उसके ज़रिए से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मज़ाहिब के एतबार से वहाँ उस जो है रियासत का क़याम उनके लिए अव्वलीन सफ़ों में से एक जो है सफ़ आरा होकर वो खड़े हुए मुझे और आपको नज़र आते हैं। इसके नतीजे में सारे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं वो ला इल्मी के बहरान की बिना पर वो ऐसी हालात में मुब्तला हो गए हैं जहां उनके अंदर सिर्फ एक सदा नजर आ रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता। दुनिया के आलमी मनाजिर में अगर देखा जाए तो फ़लस्तीन के हालात मुझे और आपको खुले अंदाज में ये दिखाए जा रहे हैं, जहां मुख्तलिफ रोज़ाना कई वीडियो हमारे सामने आते हैं कि जहां मुझे और आपको दिखाया जाता है कि जुल्म सितम की बर्बरियत किस तरह से रोनुमा हो रही है और हर तरफ उन्हें किस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। सामिन इकराम, ये जो है सारे हालात मुझे और आपको की जहनों को और मेरी और आपकी नज़रों को तंग नज़र बना रहे हैं। सामिन इकराम, ये सोचने के अब जो है ये हालात इतने सख्त हो गए हैं कि उम्मत मुस्लिमा अब सो गई है, उम्मत मुस्लिमा अब गफलत का शिकार हो गई है, उम्मत मुस्लिमा लापरवाही का शिकार हो गई है, उम्मत मुस्लिमा के अंदर इल्म की कमी वाक़ई हो गई है। इस बिना पर वो इस तरह खामोश तमाशाई बन बैठी है। इस वजह से आज ना इनके पास हुकूमतें हैं, आज ना इनके पास कोई वसाइल है, ना कोई ज़राए है और ना कोई ज़बानी जसारत है इनके पास। ये ना उम्मीदी आज हर तरफ जो है फैलती हुई नजर आ रही है। इस सोच ने उम्मत को मायूस और ना उम्मीदी मुब्तला कर रखा है। सामिन इकराम, जबकि इसके मुकाबिल कुरान मजीद मुझे और आपको जो बात बताता है वो सूरह हिजर की आयत नंबर 15 में यूं इरशाद फरमाया, वो मन युक़नत मिन रहमत रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, और अपने रब की रहमत से तो गुमराह लोग ही मायूस होंगे। यानी यहाँ वाज़ेह तौर पे मुझे और आपको बताया गया कि उम्मत मुस्लिमा को मायूस होना एक कुफ्र की अलामत है। इन्हें मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इन पर एक ऐसी हस्ती यानी खुदा कायनात हम पर हुक्मरानी कर रहा है, वो हम पर हमेशा जो है सदाबहार रहमत बरसा रहा है। तो उम्मत मुस्लिमा को वो कैसे मायूस होने देगा, वो कैसे जो है उन्हें जो है मगलूब होने देगा, जबकि उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन तो साथ देने वाला है, मदद देने वाला है और वही उभारने वाला है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 12 में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तकरार के साथ उम्मत मुस्लिमा को वाज़ेह तौर पे फरमाया कि अल्लाह की रहमत से काफिर लोग ही ना उम्मीद होंगे। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने बेहतरीन जो है इस शेर के साथ उम्मत मुस्लिमा को उठाकर खड़ा कर दिया। न हो ना उम्मीदी ज़वालो इरफा है, न हो ना उम्मीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। सामिन इकराम, इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाया कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो, इन्हें तंगी में न डालो, लोगों को खुशखबरियां सुनाओ और इन्हें इस्लाम से नफरत न दिलाओ। सामिन इकराम, ये हदीस मुबारका, ये शेर और ये आयत करीमा मुझे और आपको उठाकर खड़ा कर रहे हैं और मुझे
مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں کہ نا امیدی کفر ہے، جبکہ حالات کو سازگار کرنا امت مسلمہ کا وطرہ ہے، اور وہی اٹھ کھڑے ہو کر کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں، یہ امت مسلمہ ہی وہ قوت ہے جو ان حالات کو سدھار سکتی ہے۔ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں، جہاں کتنے سخت سے سخت حالات آئے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو نکال کر دیکھیں، چاہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پنوں کو الٹ کر دیکھیں، یا انبیاء کرام کے مختلف مراحل میں دیکھیں، وہاں امت مسلمہ ہی تھی جن کے اندر مطلب جو ہے وہ جوہر تھا کہ ان حالات میں جہاں حالات ناسازگار تھے، ناممکن نظر آتے تھے، انہوں نے اٹھ کر کھڑے ہو کر ان حالات کو چند افراد کی قوت ہی نے انہیں بدل کر رکھ دیا تھا۔ سامعین اکرام، موجودہ تاریخ کے انتہائی سخت مرحلے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ یہ ایک سا سنگین مرحلہ ہے جس میں ہر مایوس اور احساس ناکامی غالب میرے اور آپ پر نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ الیکشن قریب سے قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ ہندوؤں کی بڑھتی ہوئی جسارتیں مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ابھی مطلب جو ہے رام مندر مطلب بنائی گئی اور اس کا جشن منایا گیا، اور مطلب جو ہے جو سپریم کورٹ کے پاس ابھی 15 اور مساجد ایسے ہیں جن پر اور مطلب جو ہے اس طرح کی عدالتی فیصلے ہونا مطلب جو ہے موجود ہے، اور اس لیے وہ رفتہ رفتہ مسلمانوں پر زندگی کو اور مطلب جو ہے زمین کو کھینچ کر تنگ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایسے ناکامی میرے اور آپ پر غالب آتی ہوئی ایسے حالات میرے اور آپ پر ہیں جب نفس انسانی احساس ناکامی اور مایوسی کے عوامل کے سامنے سپرد ڈال دیتی ہے تو ان کی ہمتیں جواب دے دیتی ہیں، جبکہ یہی وہ بنیادی جوہر ہے جو انسانوں کے جذبہ عمل کو حرکت میں لاتا ہے۔ سامعین کرام، اور مقصد کے حصول کے لیے اس کو ہر طرح کی جدوجہد پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ احساس کی تاریخی اور حقیقی اسلامی بیداری اور تحریک اسلامی پر اس مسلسل مطلب جو ہے حملوں کے نتیجے میں آج پیدا ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، جو دشمنان اسلام کی جانب سے بڑے پرفریب انداز کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں اور لگاتار حملے ہو رہے ہیں۔ ان حملوں کے ذریعے سے ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ سامعین کرام، ان کا اصل مقصد ہے کسی نہ کسی طرح سے نور اسلام کو بجھا دیا جائے، ان کی تحریک پر روک لگا دی جائے اور اسلامی بیداری کا جنازہ نکال دیا جائے۔ انہوں نے اپنی ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے بعض مسلمان حکام کی مدد حاصل کی، انہیں اپنا اعلی کار بنایا، اسلامی بیداری سے انہیں خوف زدہ کیا، بہت سی ممتاز اسلامی شخصیات کے خلاف ان کو ابھارا اور ان کو حکم دیا کہ اپنے اپنے ملکوں میں دعوت اسلامی پر کاری ضرب لگائیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان میں کیا ہوا، ہمیں معلوم ہے کہ عراق اور ایران کے حالات مطلب جو ہے کیسے حالات مطلب جو ہے ہوئے، اور کیسے پاکستان پر حملہ زن ہوتے رہے، اور کس طرح عرب کے ان ممالک کو دیکھا جائے تو عرب ممالک میں بھی کس طرح سے یہ لوگ مطلب جو ہے داخل ہونے اور ان پر اپنا تسلط حاصل کرنے کی کوشش میں مگن مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سامعین کرام، افسوس صد افسوس کہ ان میں مطلب تاریخ کے ان جھروکوں میں اس دنیا کی حکومتوں پر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو ان میں کچھ حاکموں نے اسلام دشمن قوتوں کی باتوں پر کان دھر لیا ہے، اور فی الواقع وہ اسلام کے غلبہ و استدعاء سے خطرہ محسوس کرنے لگے ہیں۔ انہیں اس بات کا یقین دلایا گیا کہ یہ مطلب اسلام آپ کی حکومتوں کے لیے، آپ کے تختے کے لیے، آپ کی ترقیوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے، اور ان مطلب جو ہے حکمرانوں نے جن کی صد افسوس انہوں نے اپنا مطلب جو ہے سارا کچھ مطلب جو ہے حصہ انہوں نے ان مطلب جو ہے باطل قوتوں کے آگے ثبوت آزما کر دیا ہے، تو اس وجہ سے وہ یقین کرنے لگے ہیں کہ اگر اسلامی نظام ان کے ملکوں میں غالب آ جائے گا تو اپنی بے لگام شہوت پرستی سے ایک سر محروم ہو جائیں گے، ان کی حرام کمائی کا راستہ بالکل بند ہو جائے گا، اسلامی نظام لوگوں کو اتنا جری بنا دے گا کہ وہ اپنے حکام کے اعمال کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں گے۔ سامعین کرام، اسلام دشمن قوتوں نے ہر سمت سے اسلام پسندوں کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ آج چھیڑ رکھی ہے، اور اس نفسیاتی جنگ کا مقصد یہ ہے کہ انہیں اسلام سے ایک مطلب جو ہے طرح سے انہیں بہتر اور روشن مستقبل کی امید سے بالکل مایوس کر دیا جائے۔ اس تابناک مقصد کے حصول کے لیے یہ مطلب جو ہے سرگرم عمل ہے، اور ہر طرف سے ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور امت مسلمہ اس حملوں کا شکار نظر آتی ہے۔ ان حملوں کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے جن کا دل اسلام دشمنی کے آگ میں بری طرح جھلس رہا ہے۔ کرائے کے قلم کا
کار بھی ان کے مطلب جو ہے ہم نوا ہو گئے ہیں، وظیفہ خور بھی مطلب ان کے ہم نوا ہو گئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے حملوں کی قیادت یہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی ان پر جاننے کے لیے کوشش کی کہ کس طرح سے سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ قلم کار ہو، کس طرح سے مطلب انہوں نے اس دنیا کے اندر تہیہ مچا دیا ہے اور لوگوں کے اندر خوف اور ہراس مطلب جو ہے پھیلانے میں اہم کردار یہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق اسلام سے ہے، اس پر طرح طرح کے بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں، ان کی تصویر دنیا کے سامنے مس کر کے پیش کر رہے ہیں۔ داعیان اسلام اور اسلامی بیداری کے علمبرداروں کو کبھی انتہا پسندی تو کبھی دہشت گردی کا تانا دیا جاتا ہے، کبھی ان پر بنیاد پرستی کا لیبل چسپاں کر کے انہیں دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو تحریک مکمل اسلام کی دعوت دیتی ہیں، یعنی عقیدہ شریعت اور دین اور سیاست، ہر پہلو سے اصلاح کا کام، تو جو تحریکیں کر رہی ہیں انہیں مطعون کیا جاتا ہے کہ وہ سیاسی اسلام یعنی پولیٹیکل اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ حقیقی اسلام کا سیاسی ہونا ناگزیر ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مخالف حملوں کا مقابلہ ایسے ہتھیاروں سے کریں جو ان کے اثرات کو پوری طرح زائل کر کے رکھ سکے۔ ان حملوں کا مقابلہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں غلبہ اسلام کے لیے امید کی شمع کو روشن کیا جائے، اسلام کے تابناک مستقبل کے لیے امید کی فضا پیدا کی جائے، اس شعاع کی امید سے آئندہ ابھرنے والی نسل کے سینوں کو معمور کر دیا جائے، تاکہ اس کی یکساں انہیں نہ مطلب جو ہے ان کے یکساں انہیں نہ گھیر سکے اور ناکامی و نامرادی کے بادل ان کے دلوں میں نہ چھا سکے۔ سامعین کرام، حسن البنا شہید کی مختلف کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے کبھی مایوسی کبھی ان پر طاری نہیں ہوئی، بلکہ وہ مطلب جو ہے لکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ہمیشہ ابھارتے رہتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں جو لوگوں میں کے اندر جو ابھار انہوں نے پیدا کیا ہے، ان میں سے ایک مطلب جو ہے کوٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے جو چیز حقیقت بن کر نمایاں ہو گئی ہے، پہلے وہ بہت خواب و خیال معلوم ہوتی تھی، اور جو کچھ آج خواب معلوم ہو رہا ہے کل وہ حقائق کی شکل میں ہمارے سامنے نمایاں ہو جائے گا۔ سامعین کرام، اسی بات کو سورہ نمل آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو یوں کہہ کر ابھارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے رہے ہو۔ سامعین کرام، آج مطلب جو ہے ان حالات کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو ہر طرف سے یہ نا امیدی جو نظر آ رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 جو ہے انبیاء کرام کو بھیجا، اور ان انبیاء کرام کا جو مطلب جو ہے معاملہ تھا وہ رسولا مبشرین و منذرین، سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہی وہ طریقہ کار تھا، یہی وہ انداز تھا جو ہر دور میں امت مسلمہ کی سوتی ہوئی زوال والی کشتی کو اٹھا کر کھڑا کرنے میں صحابہ کرام نے اور انبیاء کرام نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ سامعین کرام، ان کے نزدیک بشارت کا واضح تصور یہ ہوتا تھا کہ انسان آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس خوشخبری کو بھی قرآن مجید نے بڑی کامیابی سے کہا ہے، مگر اسلام محض آخرت کے کامرانی کی بشارت نہیں دیتا، بلکہ اس دنیا میں بھی کامیابی کا سہرا انسانیت کے سر باندھتا ہے۔ اس نے اپنے فرما برداروں کو یہ دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سامعین کرام، انبیاء اور رسول جس مقصد کے لیے بھیجے گئے، ان کا دوسرا حصہ دنیا میں غلبہ دین کی بشارت ہے، جس کا وعدہ ان سے اور ان پر ایمان لانے والوں سے کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے سورہ صف میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، اور دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ یوں تو تمام انبیاء علیہ السلام غلبہ دین ہی کے لیے سعی و جہد کرتے رہے ہیں، مگر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فضیلت میں اعلیٰ ترین مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر مطلب جو ہے جو آیات کریمہ نزول کرتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ آیت قرآن مجید میں 3 جگہ 3 بار مسلسل تکرار کے ساتھ
اس کا نزول ہوا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان اور جن سے دین پر اللہ کے دین کو غالب کر دے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو غلبہ دین کی بشارت دیتی ہے، یہ آیت مجھے اور آپ کو ابھارتی ہے کہ میرا مقصد عظیم اور آپ کا مقصد عظیم کیا ہے۔ اس مقصد عظیم کے لیے اٹھ کھڑا کرنے والی جسارت مجھے اور آپ کو عطا کرتی ہے۔ اسی آیت کے سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مرکزی آیت ہے جس کے گرد قرآن مجید کی تمام آیت گردش کرتے ہیں، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر امت مسلمہ کو مقصد عظیم عطا فرما دیا ہے، اور اسی مقصد عظیم کے تحت مجھے اور آپ کو بروئے کار لایا گیا اور اسی کام کے لیے مجھے اور آپ کو لگایا گیا ہے۔ اسی کو سمجھنا شرط اول ہے تو سارے حالات سازگار ہوں گے، نا امیدیاں چھٹ جائیں گی، اور اس طرح کی جو غلبہ ہونے والی باطل قوتیں ہیں وہ ہم سے دور ہو سکتی ہیں جب اس امت مسلمہ کے اندر جسارت پیدا ہو جائے۔ سامعین کرام، بعثت رسول کے سلسلے میں دیکھا جائے اس کے دو پہلو ہیں، ایک بعثت خاص جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی عربی یا نبی امی کہہ کر پکارا گیا ہے، جس میں غلبہ دین کی صحیح و جہد براہ راست آپ کو کرنی تھی۔ دوسری آپ کی بعثت عام جس میں آپ کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ اس حیثیت سے غلبہ دین کی بشارت آپ کی تیار کردہ امت مسلمہ کے ذریعے پوری ہوگی۔ سامعین کرام، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاص کا تعلق ہے تو آپ نے اللہ کی تائید اور نصرت سے اپنی زندگی میں ہی دین کو ایسا غالب کر کے دکھا دیا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، اور منظر پیش گوئی جو نصر من اللہ فتح قریب کے الفاظ میں وارد ہوئی تھی، یہ درجہ کمال وہ تمام عرب میں انہی الفاظوں میں پوری ہوئی جس کی تصویر قرآن مجید نے سورہ نصر میں کھینچی ہے۔ مگر آپ کی بعثت آپ جس کا تعلق عالم غلبے سے ہے اور اس کا ذریعہ امت مسلمہ بنے گی، وہ بھی اسی طرح پائے تکمیل تک پہنچے گی جس طرح کے بعثت خاص کی بشارت پائے تکمیل تک پہنچی تھی، مگر وہ غلبہ دین کی بشارت کی تکمیل ابھی باقی ہے۔ علامہ اقبال اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ سامعین کرام، اب جو اس دنیا کے اندر ایک تبدیلی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے، پوری دنیا ایک گلوبلائزیشن کے تحت ایک محلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ ایک مطلب جو ہے جو محلہ بنی ہوئی دنیا، یہ اس نور کی یعنی نیو ورلڈ توحید کی اتمام کی تیاری ہے۔ اس پر غور کر کے دیکھا جائے، آج اسلام کا پھیلانا، آج مطلب جو ہے بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، پوری دنیا کے اندر سراعت سے مطلب جو ہے میسیجز کا ادھر سے ادھر پاس ہو جانا، ایک طرح کی یہ مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ اتمام کی تیاری ہے جو مشیت خداوندی کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، اور یہ جو مطلب جو ہے یہودی عالمی نظام کا جو نعرہ لگاتے ہیں، جو اس ورلڈ کا مطلب جو ہے یہ جو نعرہ ہے کہ پوری دنیا کو بالعموم، امت مسلمہ کو بالخصوص اپنے نرغے میں لے رکھا ہے، مگر مطلب حقیقت میں یہ بات ہے کہ اسلام کا منصفانہ نظام آنے والا ہے۔ انشاءاللہ امت مسلمہ کے ہاتھوں غلبہ دین کی بشارت کی تکمیل ہوگی، اور قرآن بتا رہا ہے کہ وہ وقت قریب آنے لگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، تمہارے دین کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہے، اور تمہارے درمیان رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا، پھر اللہ ذل جلال اس کو اٹھایا لے گا، پھر نبوت کے طریق پر خلافت ہوگی جب تک کہ اللہ چاہے گا، پھر اسے اللہ رب العالمین اٹھائے گا، پھر بد اتوار بادشاہی ہوگی جب تک کہ اللہ چاہے گا، پھر اس کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا، پھر جبر کی فرما روائی ہوگی اور وہ بھی جب تک چاہے گا رہے گا، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا۔ سامعین کرام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوئے یہ بات کو بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، پھر وہی خلافت بطریق نبوت ہوگی جو لوگوں کے درمیان نبی کی سنت کے مطابق عمل کرے گی، اور اسلام زمین میں پاؤں جمائے گا۔ اس حکومت سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے اور زمین والے بھی۔ آسمان دل کھول کر اپنی برکتوں کی بارش کرے گا اور زمین اپنی پیٹ کے سارے خزانے اگل دے گی۔ اس ارشاد نبی میں اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو پوری انسانی تاریخ کو 5 ادوار میں تقسیم کر کے مجھے اور آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، جس کی ابتدا نبوت رحمت اور اس کی انتہا خلافت بطریق نبوت ہے۔ درمیان میں 2 ادوار ہیں جو بد اتوار بادشاہیت اور جبر کی فرما روائی ہے۔ یہ دونوں
दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बदअतवार बादशाही माजी का हिस्सा बन चुकी है और जबर की फरमा रवाई वो लानत है जिससे आज पूरी दुनिया परेशान है। जिस तरह बदतरीन दुश्मनी वो होती है जो दोस्ती के लिबास में की जाए, इसी तरह बदतरीन जबर वो है जो आज़ादी और मसावात के पर्दे में किया जाए। आज ये जबर जो किया जा रहा है, चाहे फ़लस्तीन के हालात हों, चाहे हिंदुस्तान के हालात हों, चाहे मतलब जो है सूडान के हालात हों, चाहे कश्मीर के हालात हों, हर तरफ मतलब जो है ये जुल्म सितम का जो नंगा नाच नाचा जा रहा है, ये एक तरह की मायूस होने की मतलब अलामत नहीं है, बल्कि मुझे और आपको बताया जा रहा है कि ज़मीन ज़रख़ीज़ से ज़रख़ीज़ होती चली जा रही है, हालात साजगार से साजगार होते चले जा रहे हैं, अल्लाह की रहमत जलाल पर आने लगी है और मतलब जो है अनकरीब कामयाबी मेरे और आपके कदम चूमने के लिए खड़ी हुई है। सामईन इकराम, अहादीस के साए में अगर देखा जाए तो अहादीस करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ की हैं, उनमें से पहली चीज़ अगर देखेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में न कोई ईंट गारे का बना हुआ मकान बाकी रहेगा, न कंबलों का बना हुआ खीमा जिसमें अल्लाह इस्लाम को दाखिल नहीं करेगा। सामईन इकराम, यानी इस्लाम हर जगह दाखिल होगा, ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। अल्लाह चाहे कुन तो हो जाता है फयकून। दूसरी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे पूरी ज़मीन को लपेट कर दिखा दिया, चुनांचा मैंने इसके सारे मशरिक़ भी देख लिए और मगरिब भी, और यकीन रखो कि मेरी उम्मत की हुकूमत इन तमाम इलाकों पर होकर रहेगी जो मुझे लपेट कर दिखाए गए हैं। सामईन इकराम, दौरे हाजिर के इस मरहले पर गलबा दीन की बशारतों की तकमील के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले खुश नसीब अफराद के बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी खुशखबरियाँ मतलब जो है दी गई हैं। उनमें से पहली बात ये बताई गई, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत में मेरे साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले लोग मेरे बाद होंगे। इनमें से कोई तमन्ना करेगा कि काश अपने अयाल के बदले मुझे देखे। ये मतलब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर फरमाया कि एक जगह और फरमाया कि काश मैं अपने भाइयों को देख पाता। सहाबा कराम उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उन्होंने बरजस्ता कहा कि हम आपके भाई नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंतुम अस्सहाबी, तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरे भाई तो वो हैं जो बाद ज़मानों में आएंगे। ये है वो तारीफ़ी कलिमात जो इस वक्त अल्लाह के दीन के खातिर उठ खड़े हुए हैं, उनके खातिर नबर आजमा है, उनके खातिर मतलब जो है जसारत कर रहे हैं। गलबा दीन की मतलब जो है बशारतें इन्हीं लोगों के लिए मतलब जो है दी गई है। सामईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में ये भी इरशाद फरमाया कि ईमान के लिहाज से कौन सी मखलूक तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। ये पूछा गया तो कहा कि लोग अर्ज गुजार हुए कि फरिश्ते। फरमाया कि इन्हें ईमान लाने में क्या रुकावट है जबकि वो अपने रब के पास हैं। अर्ज गुजार हुए अंबिया कराम। फरमाया कि इन्हें ईमान लाने में क्या रुकावट है जबकि इन पर वही नाजिल हुई है। अर्ज गुजार हुए कि हम फरमाया तुम्हें ईमान लाने में क्या रुकावट है जबकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। चुनांचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बलिहाज ईमान मेरे नज़दीक वो लोग सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं जो मेरे बाद होंगे और कुरान मजीद में लिखे हुए के मुताबिक ईमान ले आएंगे। सामईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई हमसे बेहतर हो सकता है जबकि हम मुसलमान हुए और आपकी मईयत में जहाद किया। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ वो लोग जो मेरे बाद होंगे और मुझ पर ईमान लाएंगे हालांकि उन्होंने मुझे देखा नहीं है। बशारतों की तारीख में यह पहलू बड़ा इबरतनाक है कि बाज़ ग्रोह सिर्फ बशारतों पर जो है टेक लगाए हुए बैठे हुए हैं और उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, जबकि ये तमाम मतलब अहादीस करीमा मुझे और आपको पुकार पुकार कर कह रहे हैं। हकीकत यह है कि इंसानों को इस साजगार माहौल में उठ खड़े होने की ज़रूरत है, अपने काम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और उठकर खड़े होकर अल्लाह के दीन के गलबे के लिए अपने आप को मतलब जो है जाहिर करने की ज़रूरत है। इसी वजह से तो कुरान मजीद के अंदर वाज़े तौर पर यूँ फरमाया गया, लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिर जाता है तो फिर जाए। अल्लाह दूसरे बहुत से ऐसे लोगों को पैदा कर देगा जो अल्लाह को महबूब होंगे और अल्लाह इनको महबूब होगा, जो मोमिनों पर नर्म और कुफ्फार पर सख्त होंगे, जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद करेंगे और
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اگر وہ اٹھ کھڑی نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں کسی اور کو اٹھ کھڑا کر دے گا. سامعین کرام، یہ حالات چاہے وہ ہندوستان کے مطلب جو ہے اس سیاست کے اعتبار سے سخت ہونے والی وہ تمام مطلب جو ہے وہ دور ہو، یا پھر عالمی اعتبار سے مسلمانوں پر کیے جانے والے مطلب اچھالے جانے والا کیچڑ ہو، یا مختلف مطلب جو ہے ظلم و ستم کی داستان ہو جو مجھے اور آپ کو دکھائی اور سنائی دے رہی ہے، یہ تمام حالات مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہے ہیں حالات سازگار ہیں، حالات سازگار ہیں، حالات سازگار ہیں. اس وقت ضرب لگانے کی ضرورت ہے، اس وقت کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اس وقت جہاد کی ضرورت ہے، اس وقت جہد کی ضرورت ہے، اس وقت محنت کی ضرورت ہے. سامعین کرام، یہ روز کا مشاہدہ ہے کہ حالات بڑی تیزی سے بدلتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں. پوری دنیا میں تغیر تبدیلی کا عمل انتہائی سرعت کے ساتھ جاری مطلب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کتنی قومیں اور افراد ایسے ہیں جن کی عزت و سرفرازی کا کبھی ڈنکا بجتا تھا، آج ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے برعکس کتنی پست و حقیر قوموں کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جا رہا ہے. کتنی ہی خوشحال مطلب جو ہے زندگیاں تنگ حالی اور بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں، اور کتنے ہی تنگ حال اور پریشان حال لوگ فارغ مطلب جو ہے مجھے فارغ البالی اور خوشحالی سے شاد کام ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، بلا شبہ تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے تو سورۃ طلاق میں انسانوں کو فرمایا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراغی پیدا کرے گا. جو حالات سنگ سے تنگ ہو رہے ہیں، جو خرابی سے خرابی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ ایک طرح سے انسانوں کے مطلب جو ہے کے لیے ادوار کا مطلب جو ہے وہ افتتاح ہے، وہ مطلب جو ہے کھلنے والا دروازہ ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر جہاں مکے کی اس وادی کے اندر کس طرح کو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، کس طرح سے ضرب و کوب کیا جا رہا تھا، کس طرح سے انہیں مطلب انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، کس طرح سے لوگوں کو مختلف طریقے سے انہیں مارا پیٹا جا رہا تھا، ایسے حالات میں جب مدینے کی وادی میں مطلب جو ہے قدم رکھنے والا وہ راستہ مطلب جو ہے کھلا جہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے قدم اٹھایا، تو کئی مطلب جو ہے بھیڑیے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو بات مطلب جو ہے فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ ان قریب فتح مطلب جو ہے قریب ہے، انشاءاللہ اب مطلب جو ہے فتح قریب ہے. یہ بات مجھے اور آپ کو مطلب واضح ہوتی ہے جہاں مطلب جو ہے قصر و خسرہ کے کنگن پہنانے کی مطلب جو ہے بات مطلب کہی گئی. سامعین اکرام، یہ وہ در ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا. آج بھی یہ تنگ حالات مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ دروازے کھلنے والے ہیں. اس کے لیے امت مسلمہ کے سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے، ان کے مطلب جو ہے اخلاق کو بدلنے کی ضرورت ہے، ان کو جسارت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. پھر حالات ساز سے سازگار ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. جن لوگوں کی نظر اقوام عالم کی تاریخ پر ہے وہ جانتے ہیں کہ تہذیب و تمدن کی شمع یا اقتدار اور حکومت کی کنجیاں کبھی ایک قوم یا فرد کے ہاتھ میں ہمیشہ نہیں رہی ہے، بلکہ یہ قوم سے دوسری قوم، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہی ہے. ہم مسلمانوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس وقت اقوام عالم کی درمیان تبدیلی کا یہ اظہار ضابطہ ہمارے اخلاق خلاف نہیں ہے بلکہ ہمارے حق میں نظر آ رہا ہے. جیسا کہ امام حسن البنا شہید کا یہ قول ہے کہ اب گردش دورہ ہمارے موافق ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے. سامعین کرام، اقوام عالم کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے قدیم میں جو فرعونی تھے، جو آشوری تھے یا بائبلی تھے یا کلدانی تھے یا فنفی تھے یا ایرانی تھے یا ہندوستانی تھے یا چینی تہذیبوں کے غلبے اور تسلط کے باعث دنیا کی قیادت و سیاست و مشرق اقوام کے ہاتھوں میں تھی. پھر جب یونانی تہذیب اپنے ایک خاص فکر و فلسفے کے ساتھ دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی اور ساتھ ہی رومی تہذیب ایک مخصوص نظام حکمرانی کے ساتھ دنیا میں جلوہ گیر ہوئی، تو ساری دنیا میں ان دونوں تہذیبوں کے غلبے آ جانے کے نتیجے میں مغربی اقوام دنیا کی قیادت کے منصب سے فائز ہو گئے. اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ طول اسلام کے نتیجے میں پوری دنیا میں اسلام اور مغربی تہذیب اور ثقافت کا بول بالا ہو گیا تھا. اسی طرح عالمی قیادت ایک بار پھر مشرق کے حصے میں آ گئی تھی. اسلامی تہذیب کی دوسری تہذیبوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے ممتاز و منفرد ہے کہ ان کے اندر سائنس موجود ہے،
ایمان و عقیدہ موجود ہے اور مادی ترقی اور روحانی بلندی موجود ہے، الغرض سب کے سب مطلب جو ہے گنجائشیں اس اسلام میں پائی جاتی ہیں، لیکن جبکہ عالم مشرق پر مجرمانہ مطلب جو ہے خواب گدگی مطلب جو ہے تعریف ہوئی نظر آتی ہے، وہ اپنے اصل مشن سے غافل ہو گیا، تو انجام کار ہم نے دیکھا کہ مغرب نے زماں میں اقتدار چھین لی اور اس طرح ہماری ساری مطلب جو ہے حکومتیں، ہماری سارے اقتدار پر انہوں نے قبضہ جما لیا تھا، لیکن مغربی اس امانت عظما کا حق ادا نہ کر سکا اور بری طرح مطلب روحانی و اخلاقی انحطاط کا شکار آج مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، جس کا لازمی انجام یہ ہوا کہ مغرب نے دنیا کے اندر جس کی لاٹ تھی اس کی بھینس کا قانون چلا دیا، چنانچہ اعلیٰ اخلاقی اقدار ذاتی مفادات کے مقابلے میں دب کر رہ گئیں اور مادیت روحانیت پر غالب آ گئی، انسانیت کی حیثیت و قدر و قیمت مطلب حیوانوں اور جمادات کے مطلب جو ہے برابر سے اس سے بھی کمتر مطلب جو ہے آج نظر آتی ہے، اسی وجہ سے وہ مطلب جو ہے آج اپنا دم توڑتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سامعین اکرام، تاریخی شواہد سے اس بات کا واضح اشارہ مجھے اور آپ کو مل رہا ہے کہ تہذیب و تمدن کی شمع پھر مشرق کے ہاتھوں میں آنے والی ہے، کیونکہ مشرق دنیا کے ساپاس اسلام کا ایک ایسا نظام پیغام ہے جو مغرب کے پیغام سے بالکل مختلف اور منفرد ہے۔ مغرب نے اپنی بے خدا تہذیبوں کے ذریعے سے دنیا کی انسانیت کو روحانی کرب اور اخلاق سے بے راہ روی کی جس دلدل نے پھنسا دیا ہے، جہاں بے حیائی ہے، جہاں بے پردگی ہے، جہاں مطلب جو ہے غضب ہے اور جہاں مطلب جو ہے ظلم و زیادتی ہے، صرف اسلام کا ایک طاقت ہے اور روحانی پیغام ہے جسے اس دلدل سے نکالا جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مشرقی لوگوں کے دلوں کے اندر اس حیثیت کا صحیح ادراک ہو جائے اور دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے تیار پوری طرح ہو جائیں، تو اپنے اندر اس بارے گراں کو اٹھانے کی اہلیت پیدا کرے، تو تبھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہتا ہے کہ قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، پھر تم دیکھو گے کہ تمہیں کیسے پھر اللہ رب العالمین دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں یہ بھی فرما دیا اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ یہ نیک بندے کون ہیں؟ وہی اٹھ کر کھڑے ہونے والے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سرگرداں رہنے والے اور دنیا کوئی حب دنیا اور حب خواہشات کے پجاری نہیں بلکہ اللہ کے خوشنودی والے بندے بن کر اٹھ کھڑے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین حالات کو سازگار کر دے گا اور ان کے لیے راہیں مطلب جو ہے فراہم کر دے گا اور ان کا ساتھ دے گا۔ سامعین اکرام، تبدیلی کے احوال کے لیے سنت الہی اس کائنات میں کار فرما مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، اور مطلب جو ہے سنتوں میں سے جس کو اس وقت مسلمانوں کے حق میں جو پا رہے ہیں اور انہیں ہم غلبہ اسلام کی بشارتوں میں شمار کرتے ہیں، سامعین اکرام، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قوموں اور افراد کے حالات کی تبدیلی کا الہی ضابطہ بھی یہی ہے کہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں اور سنت الہی کو بیان جس طرح کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ جب لوگ خیر کو چھوڑ کر شر اختیار کر لیتے ہیں اور بناؤ کی بجائے بگاڑ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دینے لگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے ضابطے اور سنت کے مطابق ان کے خوشحالی کو بدحالی سے اور طاقت کو ضعف سے اور عزت کو ذلت سے اور ان پر جاری اپنی نوازشوں کو اپنے غضب اور عذاب میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید آل فرعون اور اس سے بہت پہلے لوگوں کا انجام بیان کرنے کے بعد اسی سنت الہی کا ذکر کیا ہے، جہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو سورہ انفال کی یہ آیت بتاتی ہے یہ اللہ کے اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی کی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی تھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر کے رکھ دیا، یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کے سنت الہی کا طریقہ کار بتاتی ہے، جب تک کوئی امت کی کوئی قوم مطلب اٹھ کھڑی نہ ہو جائے اور اپنے مطلب جو ہے کام کے لیے محنت و مشقت نہ کرے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے راہ ہموار نہیں کرتا۔ سامعین اکرام، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سنت الہی کا نفاذ مغربی تہذیب کے علم برداروں پر ہو، جنہیں اللہ رب العالمین نے سرزمین میں قوت و اقتدار بخشا تھا، اس کی ساری قوتوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ان پر سارے علوم و فنون کے دروازے کھول دیے تھے، انہیں رزق کی فراوانی سے اللہ رب العالمین نے ہمکنار کیا تھا، لیکن اہل مغرب نے اللہ کی نعمتوں کو پا کر زمین میں سرکشی شروع کر دی ہے اور
انہیں بگاڑ اور فساد سے بھر دیا ہے، اللہ رب العالمین دنیا کی قیادت سربراہی کی جو امانت اس کے حوالے کی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا کرنے کی بجائے اس میں خیانت کی، اور مطلب جو ہے مختصر حالات دیکھا جائے تو سزاوار ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کے معاملے میں اپنی سنت کو بروئے کار لائے اور دنیا کی قیادت کا منصب ان سے چھین لے، دوسروں کے حوالے کرے۔ یہ اس وقت مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے پکار ہے جو اللہ رب العالمین کی مشیت اس وقت تیار کھڑی ہوئی ہے۔ اس سنت الہی کا ایک دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ جس کے بغیر یہ مطلب جو ہے دنیا کے اندر یہ سنت مکمل نہیں ہو سکتی، کہ اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنے اندر یا اپنے طرز عمل میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب ان کی اس تبدیلی کا رجحان شر سے خیر، گمراہی سے ہدایت، انحراف سے استقامت، بگاڑ سے بناؤ، کسل مندی سے عمل اور رذائل اخلاق سے اعلی اخلاق کی طرف ہو جاتا ہے، تو وہ اس ضابط الہی کے روح سے اس بات کے مستحق ٹھہرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدحالی کو خوشحالی سے، ان کی کمزوری کو طاقت و قوت سے، ذلت کو عزت سے، حزینت کو ہزیمت کو فتح و نصرت، اور حالت خوف کو حالت امن سے بدل کر رکھ دے۔ جس طرح وہ اپنی بد عملیوں کے سبب سے اس دنیا میں دوسروں کی نگاہ میں بے حیثیت اور بے وزن ہو گئے تھے، اب انہیں اس دنیا کے اندر اقتدار و تمکینت عطا کی جائے۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے سورہ رعد میں آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ آج فلسطین کے حالات مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے اٹھ کھڑے ہونے والے وہ افراد، وہاں پامردی کے ساتھ جفا کش ہونے والے وہ افراد، وہاں اپنی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے مطلب جو ہے وہ افراد اس بات کا مطلب جو ہے اہتمام کر رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت الہی غالب آئے گی اور اللہ کی پکار غالب آئے گی اور انہیں غلبہ نصیب ہوگا اور اسلام ساری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا۔ سامعین کرام، سنت الہی کا یہی وہ پہلو ہے جس سے ہم مسلمانوں کے دلوں میں امید جاگزیر ہوتی ہے کہ ہمارے حالات بھی ایک دن لازماً بدلیں گے اور اس میں بہتری آئے گی۔ ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ جب سے احیاء اسلام کا عمل شروع ہوا ہے، بیشتر مسلمانوں کی زندگیوں میں بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئے ہیں۔ وہ اپنی روزمرہ زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی احکام سے ناواقفیت پر خواہ ہونے کی بجائے ان کے اندر اسلامی افکار کی واقفیت ہونے کا رجحان بڑی تیزی سے آج دنیا کے اندر بڑھتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جو لوگ اسلامی تعلیم سے دانشتہ یا نادانشتہ فرار کی زندگی گزار رہے تھے، اب وہ اسلامی ہدایات کی پابندی میں ذہنی و قلبی اطمینان پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو کبھی اپنے آپ میں مگن تھے اور امت کے مسائل معاملات سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے مخلصانہ اور مثبت کوششوں میں لگے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ وہ نوجوان جو بنیادی لذتوں اور خواہشات نفس کے پیچھے دیوانہ وار دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اب وہ احیاء اسلام کے عمل پیرا ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے دین اسلام اور ان کے خدشات کے دفاع کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اس طرح عورتوں میں پردے کا اہتمام بڑھتا جا رہا ہے۔ مساجد جو کبھی نمازیوں سے خالی ہوتی تھی، اب وہ نمازیوں کے علاوہ دینی تعلیمات کے پروگرامز کے سبب بھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ تمام جو حالات میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہی ہوں، یہ کسی مخصوص علاقے کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر یہ تغیرات مطلب جو ہے تبدیل ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کے بعد اگر مطلب جو ہے حالات کو دیکھا جائے تو بڑی کثیر تعداد میں لوگ جوق در جوق اسلام کو مطلب جو ہے قبول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فلسطین پر جہاں ظلم کیا جا رہا ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے فلسطین نے مطلب جو ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے فتح یابی حاصل کر لی، اپنے پیغام کو دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچا دیا۔ اس وجہ سے حالات یہ ہیں کہ ان کو دیکھ کر انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر جبر و زیادتی کس کے ساتھ ہو رہی ہے اور کس کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس اسلام کو سمجھنے، اس سے قریب آنے، اس کے مطابق پڑھنے، اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے جوق در جوق مطلب جو ہے لوگ اسلام سے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، اس کی معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مطلب جو ہے پوری دنیا میں مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے دین کے مطلب جو ہے دین میں داخل ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سامعین کرام، آج یہ غلبہ اسلام کی بشارتیں پوری دنیا کے اندر جو رونما ہو رہے ہیں، یہ ایک طرح کی بشارت ہے، وہی بشارت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی اس وادی کے اندر جہاں ریاست کا قیام ہو گیا تھا اور جہاں مطلب جو ہے
مختلف یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کس طرح سے حالات کو تنگ کر دیا تھا، اندرونی چالوں کے ساتھ ہو یا بیرونی چال بازیوں کے ساتھ ہو، جنگوں کے اعتبار سے ہو یا مختلف قتل و غارت گیری کرنے کے منصوبے ہوں، کس طرح سے حالات ہوئے، قرآن مجید کے صفات، آیات کریمہ اور سیرت کے جھروکے مجھے اور آپ کو وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ آج وہی حالات آج کل چل رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اس طرح کی یہ جو حالات پیش آنا اور لوگوں کا قرآن کے قریب آنا، اسلام کو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ایک طرح کی بشارت ہے جو مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ اعمال و آثار ہیں جنہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر مجموعی طور پر بڑی حد تک تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اسی لیے کہ اب اللہ رب العالمین کے عدل اور اس کی سنت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ امت مسلمہ کو یوں ہی بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے، بلکہ ان کی اس گہری نفسیاتی اور عملی تبدیلی پر انہیں اپنے بھرپور سلے سے نوازے اور ان کی بدحالی و زبوں حالی کو خوشحالی و سرفرازی سے بدل دے اور ان کے جملہ حالات کو سنوار رکھ دے۔ سامعین اکرام، آج یہ ضروری ہے کہ شعاع امید سے ہر مسلمان کا سینہ روشن ہو، اس کی روشنی ان کے دل میں بھی پہنچ گئی ہو، یا خنوتیت کی بادل چھٹ جائے ہوں اور دلوں میں یہ شعور و احساس جاگزیر ہو جائے کہ نصرت الہی ہر آن ان کے مومن بندوں سے قریب ہو رہی ہے، ہر چند کے مسلمانوں کی گرد سازشوں کا جال بنا جا رہا ہے اور اسلام پر کبھی انتہا پسندی، کبھی دہشت گردی اور اکثر و بیشتر بنیاد پرستی کے نام سے رقیق حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے، اس وقت احیاء اسلام کی تحریک پر سخت دباؤ ہے اور ایسے اسے کچلنے کے لیے ہر طرح کے وحشانہ حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کو نست و نابود کرنے کے لیے ہر طرف اعلانیہ اقدامات اور خفیہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کی غفلت اور ان پر مسلط حکمرانوں کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ سامعین اکرام، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ کے روشن مستقبل اور اسلامی بیداری دعوت اسلامی کی کامیابی کے امکانات کم نہیں ہے۔ اگر 19ویں صدی سرمایہ داری کی صدی تھی اور 20ویں صدی اگر اشتراکیت کی صدی تھی تو 21ویں صدی اسلام کی صدی ہوگی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر 19ویں صدی مسیحیت کی صدی تھی اور 20ویں صدی یہودیت کی صدی تھی تو اب 20ویں صدی بھی 21ویں صدی یہودیت کو 20 سے زائد عرب ملکوں اور 20 سے زائد اسلامی ملکوں پر غلبہ حاصل ہوا ہو، لیکن 21ویں صدی اسلام کی صدی بن کر ضرور آئے گی۔ سامعین اکرام، ڈاکٹر مراد ہاف مین نے اپنی مشہور کتاب اسلام 20ویں صدی میں بڑے ہی پر اعتماد لہجے میں اس طرح کہا ہے کہ اب اسلام کے سامنے اس کے پورے موقع ہیں جو 21ویں صدی میں اولین حیثیت کا مذہب بن کر ابھرے۔ امریکی کانگریس میں خارجہ امور کمیٹی کے ایک ممتاز رکن جیمز میران نے بھی یہی بات کہی ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں صحیح واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلام امن و سلامتی اور رواداری کا دین ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو لوگوں کو محنت اور مشقت اور جد و جہد پر ابھارتا ہے اور نظم و ضبط کو وہ پسند کرتا ہے۔ اس کے چشمہ صافی سے محبت اور ہمدردی کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ وہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کا ایک عظیم ترین انسان تصور کرتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر صحابہ کرام میں سے بیشتر کی زندگیوں سے بھی واقفیت حاصل کرنے پر زور دیتا ہے۔ ان کے خیال میں دنیا کی ساری اقوام کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات سے بخوبی واقف ہوں، لیکن افسوس کے 2 سبب میں سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ لکھتا ہے کہ پہلا سبب یہ ہے کہ غیر مسلموں نے ان تعلیمات کے سلسلے میں تعصب اور تنگ نظری اور جانبداری اور جاہلیت کا رویہ اختیار کیا۔ دوسرا اہم سبب وہ ہے کہ خود مسلمانوں نے بھی دین اسلام سے اغیار کو کما حقا روشناس کرانے کی کوشش نہیں کی۔ جیمز میران نے اس المجمع سے انٹرویو کرتے ہوئے الفاظ اس طرح ختم کیے کہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہوگی اور اس صدی میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو دنیا بھر میں فروغ حاصل ہوگا، اور یہی وہ وقت ہوگا جب دنیا کے چپے چپے کو اسلام کے زیر سایہ امن و سلامتی اور خوشحالی و فراغ البالی سے بہراور ہونے کا موقع ملے گا۔ سامعین اکرام، یہ وہ کوٹس ہیں، یہ وہ تفصیلات ہیں جو مختلف غیر مسلموں نے اپنی کتابوں میں اس طرح درج کیے ہیں۔ سامعین اکرام، اس وقت مجھے اور آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے کہ اس زرخی زمین میں ایک بیج بونے کے لیے جس طرح کسان پہلی بارش
کے بعد جب زمین زرخیز ہو جاتی ہے تو زمین میں دانا بونے کے لیے محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، سونا کم کرتا ہے اور اپنے لیے مشقت کا شیوا اپناتا ہے، تو تبھی کہے جا کر لہلہاتی ہوئی فصل اس کی مطلب جو ہے انتظار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس وقت یہ حالات جو تنگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں مایوسی نہیں، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ کامیابی کا واحد راستہ جدوجہد ہے۔ سامعین اکرام، راستہ خواہ کتنا ہی طویل ہو، خواہ کتنے ہی مسائل کا سامنا ہو، مگر قوموں اور ملکوں کی تعمیر اور ترقی کا واحد راستہ جدوجہد ہی ہے۔ تجربے نے بھی اس نقطہ نظر کو درست ثابت کیا ہے۔ دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کے سامنے یہ تصور ہمیشہ واضح رہنا چاہیے کہ کام کر کے دراصل وہ اسلام کے اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، پھر دوسرے درجے میں اس عمل کے ذریعے سے اجر آخرت کا حصول ان کا مطلب جو ہے ضروری مطلب جو ہے وہ راستہ ہے جو مطلب ہونا چاہیے۔ اس دعوت کی سرگرمیوں کے ذریعے سے حاصل ہونے والے دنیاوی فوائد کو تیسرے اخروی درجے میں رکھنا چاہیے، اور اس جدوجہد کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ اگر اس نقطہ نظر سے دعوت اللہ کا کام کیا جائے تو گویا ذمہ داری ادا ضرور ہو جائے گی۔ اگر اخلاص للہیت اور مطلب جو ہے بے نفسی کی مطلوبہ شرائط کے ساتھ اس کار عظیم کو انجام دیا جائے تو اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں اس کام کے اجر و انعام اور اس کار دعوت کے ممکنہ مطلب جو ہے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے، لیکن کون سا فائدہ کب اور کس شکل میں ظاہر ہوگا اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سامعین اکرام، بسا اوقات کسی مرحلے میں اس دعوتی جدوجہد کے ایسے عظیم اور بابرکت ثمرات ظاہر ہو سکتے ہیں جس کی پیشگی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر مطلب جو ہے دعوتی ذمہ داریوں سے غفلت برتی جائے تو گناہ کے مرتکب قرار پائیں گے اور دعوتی جدوجہد کے اخروی انعام کو بھی نہ کر پائیں گے اور ان کے دنیاوی فائدوں سے بھی یقیناً محروم ہو کر رہ جائیں گے۔ اب یہاں فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا طرز عمل مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے مطلب جو ہے مستحق ہے۔ قرآن مجید واضح انداز میں سورہ آراف میں مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ آخرکار جب وہ اس ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب ظالموں کو ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ سامعین اکرام، اس آیت پر غور کر کے دیکھیے، اس میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کے خاطر اٹھ کھڑے ہونے میں مطلب جو ہے اپنی بقا سمجھی تو اسی وجہ سے وہ مطلب جو ہے بچا لیے گئے۔ رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے مطلب جو ہے یہ کہہ کر لوگوں کو روکنا چاہا کہ تمہیں اب کام کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ سب لوگ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، تو ایسے لوگ سارے کے ثابت تباہ و برباد ہو گئے اور اللہ رب العالمین ان کو مطلب اپنی پکڑ میں لے لیا۔ سامعین اکرام، آج میرا اور آپ کا المیہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر زرخیز زمین مطلب جو ہے تیار کھڑی بھی موجود ہے، مگر میرے اور آپ کے پاس الفاظ یہ ہیں کہ زمانہ مطلب جو ہے اب ہماری بات مانتا نہیں ہے تو ہم مطلب جو ہے ان کو کیوں منوائے۔ 1 سے 10 بار ہم نے لوگوں کو بلا لیا مگر وہ آتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کام کو ترک کر دیا۔ جب ایسے حالات ہو جائیں گے تو سازگار زمین بھی ہمارے لیے وہ اجڑی ہوئی زمین بن کر تیار کھڑی ہو جائے گی اور میرے اور آپ کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے کہ اس کا کھڑے ہو جائیں اور کام کریں، جدوجہد کریں، محنت کریں، تبھی کہیں جا کر پھل سامنے آئے گا، تبھی کہیں جا کر مطلب جو ہے معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا، تبھی کہیں جا کر ہمارے مطلب جو ہے کام کا وہ صحیح نتیجہ نکلے گا اور صحیح انعام ملے گا۔ سامعین کرام، اب مجھے اور آپ کو عملی تقاضے کیا مطلب جو ہے پیش کرنا چاہیے، مختصراً کہتے ہوئے اپنی بات کے اختتام تک چلوں۔ سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا چاہیے اس زرخیز زمین کے تیار مطلب کھڑے ہونے پر کہ اسلام کے غلبے سے متعلق جن بشارتوں کو پیش کیا گیا ہے، ہم ان پر تکیہ لگا کر فکری اعتبار سے بیٹھ کر مطلب جو ہے سو نہ جائیں۔ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان بشارتوں کو جاننے کے بعد آرام طلبی اور کس مندی کو اپنا شیوا بنا لے اور کسی طرح کی جدوجہد اور مجاہدانہ کوشش کے بغیر اس کا انتظار کرتے رہیں کہ ہمارے اوپر نصرت الہی کا نزول ہوگا۔ یہ بشارتیں تو ہم سے اپنی زندگیوں میں ہر پہلو سے انقلابی جدوجہد اور عمل پہن کا مطالبہ کرتی ہے، اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی
तहजीबी विरसे से हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए, इसे अपने लिए रहनुमा बनाना चाहिए, लेकिन इसे रस्म रिवायात की ऐसी जंजीर नहीं बनने देना जो हमारे कदमों को शल करके रख दे और हमारे पेश रफ्त के लिए वो सिदरा बनकर खड़ी हो जाए। तीसरा काम मुझे और आपको ये करना है, ये हिकमत और दानाई की बातें जहां कहीं से भी हासिल हों इनको बेतकल्लुफ ले लें और इनकी फिर खगर हरगिज न करें। इसका मुस्तदर और मंबा क्या है? हम अपने आप को किस एक इस्लामी मकतब फिक्र का पाबंद न बनाएं और न किसी एक मसलक की इस तरह पैरवी करने लगे कि इससे निकलना नामुमकिन हो जाए। सामने इकराम, बल्कि हम मुत्तफ़िक़ अलैया क़वाइद और ज़वाबित की रोशनी में सारे ही मकातिब फिक्र और मसालिक और मज़ाहिब से इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करें। इस सिलसिले में हमेशा मुतशाबिहात की बजाय महकमात को और ज़न्नियात की बजाय क़त्आत को और जज़ियात की बजाय कुल्लियात और फ़रोग़ की बजाय उसूल को असास मतलब जो है बनाकर आगे बढ़े। चौथा काम मुझे और आपको जो करना है, अब हमारे लिए नागुज़ीर है कि हम पसमानदगी के क़ैद से आज़ाद होकर तमद्दुन और तरक्की के वसअतों में कदम रखें और माशी, इंसानी, मादी और रूहानी हर तरह सतह पर हकीकी मानों में तरक्की करते हुए आगे अपने कदम बढ़ाए। अपनी उन तमाम क़ुव्वतों और सलाहियतों को जो इंसान और ज़िंदगी के हवा जह तरक्की के लिए वक्त कर दे अपने आप को कर देना पड़ेगा, वरना अब तक की जो हमारी सलाहियतें थी, जो क़ुव्वतें थी, इस दुनिया को बनाने में, इसको तरक्की देने में, अपनी मतलब जो है माशी ज़िंदगी को सिर्फ मतलब जो है बरकार लाने में हम लगा दी थी। अब हम ज़रूरत इस बात की है कि इसे फ़रोग़ इस्लाम के लिए लगाए और इस हमा जहद होकर अपनी तमाम सलाहियतों और क़ुव्वतों और औक़ात को इसमें अपने आप को सर्व कर दें, जिसका बड़ा हिस्सा अब तक हम ज़ाया करते रहे हैं या कम अज़ कम मुअत्तल तो इसको हम कर ही रखा है। इस क़ुव्वतों को मजमा करने और इन्हें तक़वियत पहुँचाने के लिए हमें खुद इस्लाम को एक बड़े मुहर्रिक के हैसियत से अख्तियार करना होगा। सही मानों में इन ताकतों को और सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए आम जद्दोजहद के मुकाबले में उनकी 10 गुना क़ुव्वत का इस्तेमाल ज़रूरी है। अब मतलब जो है तेज़ रफ्तारी के साथ इल्म भी बढ़ रहा है, तेज़ रफ्तारी के साथ क़ुव्वत के साथ मतलब जो है बातिल क़ुव्वतें भी मतलब गालिब आ रही हैं। इसीलिए हमें अपनी क़ुव्वतों को बढ़ाना होगा, कई गुना मतलब जो है बढ़ाना होगा, अपनी सलाहियतों को अंदर से बाहर निकालना होगा, कई गुने बढ़ाकर इसे मतलब जो है अल्लाह के रास्ते के लिए अमल पैरा कर रहा होगा। इसी वजह से तो कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह इरशाद फरमाता है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को जंग पर उभारो, अगर तुम में से 20 अशखास साबित कदम रहने वाले हों तो वो 200 पर गालिब होंगे और अगर तुम में से 100 आदमी हों तो वह 1000 काफिरों पर गालिब होंगे, क्योंकि ये लोग समझ नहीं रखते हैं। सामिन इकराम, इस वक्त मुझे वो काम करने की जरूरत है। हमें मतलब जो है कमा हाका ये मुट्ठी भर अफराद जो इस वक्त जूम पे मतलब जो है बैठे हुए समाअत कर रहे हैं, इन्हें उठ खड़े होने की जरूरत है, अपनी सलाहियतों को बाहर निकालने की जरूरत है, अपने औकात को मतलब जो है देने की जरूरत है, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में देने की जरूरत है। सामने कराम, मेरा और आपका मकसद मुझे और आपको पुकार रहा है, ज़रक़ी ज़मीन मुझे और आपको पुकार रही है और मैदान मतलब जो है कारज़ार तैयार खड़ा हुआ है, इस पे काम करने की जरूरत है। कुरान मजीद ने इस बात को निहायत वाज़ेह अंदाज में बयान किया है कि नुसरत इलाही का ज़ुहूर हमेशा मोमिन ग्रोह के जरिए से होता है और इसी के जरिए से इसका इत्माम भी होता है। ये चीज़ सिर्फ मोमिनीन के लिए मखसूस है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए सूरह अनफाल में ज़ाहिर तौर पर यूं इरशाद फरमाया, वही वो ज़ात है जिसने अपनी मदद और मोमिनीन के जरिए से तुम्हारी ताईद फरमाई है। सामिन इकराम, हमें इस बात की तवक्का हरगिज़ नहीं रखनी चाहिए कि ग़ज़वाए बदर, ग़ज़वाए अहज़ाब, ग़ज़वाए हुनैन में जो फरिश्ते आसमान से उतरे थे वो आज ऐसे लोगों पर भी उतरेंगे जिनके क़ुलूब ईमानी हरारत से खाली हैं और जिनकी ज़िंदगियाँ इस्लामी अखलाक और मोमिनाना आमाल से बिल्कुल बेबहरा हैं। ऐसे लोगों पर क्या मतलब जो है आसमान से फरिश्ते उतर कर क्या मतलब जो है उनकी मदद करेंगे? ऐसा कभी नहीं होता। ये उन लोगों पर उतरते हैं जो इस वक्त फ़लस्तीन में मतलब जो है नबर आजमा हैं, उनकी मतलब जो है जाने अल्लाह के लिए, उनके माल अल्लाह के लिए, उनके क़ुव्वतें अल्लाह के लिए, उनकी सलाहियतें अल्लाह के लिए, सब कुछ वो खपा कर अपने आप को अल्लाह का मतलब जो है मन जानिब कर लिया है। इसी वजह से ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत आएगी और इनकी मदद आएगी। किसी पैगाम या दावत की कामयाबी का इन्हिसार महज इनकी ज़ाती खूबियों पर नहीं हुआ करता, बल्कि बड़ी हद तक इनकी कामयाबी का इन्हिसार पैरवों और मुत्तबईन के अमल और किरदार पर होता है। सामिन इकराम, इसी तरह हक की सरबुलंदी तन्हा हक के सबब नहीं होती है, बल्कि सुन्नत इलाही ये है कि दाइयानी हक की एक ऐसी जमात ऐसी बुलंदियों पर पहुंचती है जो
علم و عمل اور اخلاص کے جوہر سے آراستہ ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے اٹھان دیتا ہے۔ پانچواں کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، ایک ایسی قوم کا اپنے دشمنوں پر غلبہ پانا امر محال ہے جس کا دلچسپیوں کا بڑا حصہ کھیل تماشوں کی نظر ہو جاتا ہے، کہیں کرکٹ، کہیں فٹ بال، کہیں ہاکی، کہیں کیا کیا کچھ مطلب جو ہے حالات ہیں، یا پھر سوشل میڈیا کے بیکار قسم کے ویڈیوز اور مطلب جو ہے ضائع ہونے والے وقت کی وہ داستان کرتے ہوئے جو قوم نظر آتی ہے، ایسے مطلب جو ہے افراد غلبہ حاصل نہیں کرتے جن کا مطلب جو ہے اخبارات کا بڑا اہم حصہ ان کے ریڈیو ٹیلی ویژن کا طویل اور اہم ترین وقت ناچ گانے اور بیہودہ ڈراموں کے لیے مختص ہو، جس قوم کا سماجی اور اجتماعی مزاج اتنا فاسد ہو گیا ہو کہ ان کے درمیان علماء اور مفکرین اور قیادت اور رہنمائی کی صلاحیت رکھنے والوں کی بجائے فلمی اداکاروں کو عزت و توقیر سے نوازا جا رہا ہو، تو بھلا ایسی قوم اپنی دشمن کو کیسے زیر کر سکتی ہے؟ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنے نظریات کو بدلے، اپنے مطلب جو ہے کردار کو بدلے، اپنی سوچوں کو بدل دے۔ چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ مقتدر اشخاص کے جو ملت اسلامیہ کی قیادت کے منصب پر فائز ہیں، ان لوگوں کا جو ایک کام ہے کہ جن کی امت کے معاملات اور مسائل میں ایک مؤثر کردار ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ باہمی تعاون سے ملت کو ہر میدان میں اوپر اٹھانے اور ترقی کے راہوں پر گامزن کرنے کے لیے صحیح وجہت کریں۔ ان تمام کاموں کی تکمیل کے ایک مستحکم منصوبہ بندی اور مستقبل پر گہری نظر کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، ساتواں کام یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سماجی اور اجتماعی پہلو پر بھی توجہ دیں، افراد کے درمیان جذبہ اخوت اور محبت کو پروان چڑھائیں اور سماج کے مختلف طبقات کے مابین تعاون کی اور مختلف قوموں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی فضا کو قائم کریں، اغنیاء اور فقراء کے درمیان فاصلہ کم کر کے ان میں قربت پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ باہمی میل جھول عام ہو سکے۔ اس طرح عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کے حقوق کا خیال رکھے اور خاندانی نظام کو ایسی ٹھوس بنیادوں پر قائم کرے کہ امن و سکون اور قائم ہو جائے اور محبت اور رحمت ہمیشہ ان پر سایہ پگن رہے۔ آٹھواں کام جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے کہ ملت اسلامیہ عقلی اور ثقافتی پہلو پر بھی توجہ دے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے تعلیم و تربیت اور ثقافت اور ذرائع ابلاغ کے میدان میں جس فکری الغاز سے سابقہ ہے، اس سے اور ثقافتی اور تمدنی استعمار کے نقوش اور اثرات سے آزادی حاصل کرے، کیونکہ ان ہی اسباب کے ذریعے سے انسانی ذہن کی تربیت ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی نفسیاتی اور فکری رجحانات در حقیقت ان ہی کے ذریعے سے نشوما پاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا عمل بدل یا تو پیش کر دے یا سے امت مسلمہ کو اس مطلب جو ہے الغار سے انہیں مطلب جو ہے آزاد کر دے۔ نواں کام جو کرنا ہے وہ سیاسی پہلو سے بھی امت مسلمہ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں سیاسی نظام کے قیام کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر امت مسلمہ جہاں مطلب جو ہے ایک جہتی کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی تو پھر مطلب جو ہے اپنی بات منوانا اور اپنی بات کا قیام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس وقت ہندوستان میں الیکشن کے حالات سر پر کھڑے ہوئے ہیں، ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو تحریک اسلامی کے جھنڈے تلے جمع ہو کر وہاں ہم سوچ بچار کے ساتھ ایک شورائی نظام کا قیام کرنا ہے، اور وہاں باقاعدہ طور پر کون سے ایسے لوگ ہیں، یا تو ہم سیاست میں داخل ہو جائے، ابھی سیاست میں ہم داخل نہیں ہیں تو کون سے ایسے افراد ہیں، کون سے ایسے مطلب جو ہے لوگ ہیں، کون سی ایسی جماعتیں ہیں جو اس وقت ہماری بات مان کر ہمارے لیے آسانیاں ہم پہنچا سکتی ہیں، انسانیت کے لیے آسانیاں پہنچا سکتی ہیں۔ ان کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہوئے ووٹنگ کا انتظام کریں اور ہمت کے ساتھ جائے اور وہاں اپنی ووٹنگ دے دے۔ اب خاموش بیٹھ کر کہیں مطلب جو ہے امت کے اس طبقے کو مطلب جو ہے ضائع نہ کرے جو پیسے لے کر بکاؤ مال بن جاتی ہے، یا ایسا کام بھی نہ کریں کہ وہاں سوچے سمجھے بغیر ووٹوں کو اس طرح سے مطلب بے دردی سے چھوڑ دے جس کی بنا پر باطل مطلب جو ہے حکمران، ایسے سخت ظالم حکمران ہم پر مطلب جو ہے وارد ہو کر ہم پر حکومت قائم کرنا نہ شروع کر دے۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کے نچوڑ کے بعد امت مسلمہ کو ہرگز اس توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کی موجودہ بدحالی و بد عملی کے باوجود اللہ رب العالمین اس کو اپنی نصرت سے نوازے گا، بلکہ نصرت الہی کے حصول کے لیے امت کو اپنی موجودہ حالات بدلنی ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ذلت، رسوائی اور نکبت کو عزت اور سرفرازی اور نصرت سے اس کو بدل دے۔ اگر امت مسلمہ توقع رکھتی ہے کہ وہ اپنی پسماندگی، انتشار اور اضطراب اور باہمی عداوت اور دشمنی، بے بسی اور قسمندگی اور بے پرواہی و بربادی کی جس صورتحال سے وہ دوچار ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی یہود پر غالب آ جائے گی، تو یہ اس کی توقع سراسر باطل ہے۔ یہودیوں نے جس مطلب جو ہے طاقت کے ساتھ انہوں نے مطلب جو ہے اسرائیل کا قیام کیا ہے، اس سے زیادہ مطلب جو ہے طاقت کے ساتھ ہمیں اسلامی
اغیار کا قیام کرنا ہے. اس کا مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے بااخلاق مطلب کردار کے ساتھ امت مسلمہ کے گروہ کو تیار کرنا ہے. تبھی کہیں جا کر ان یہود پر قبضہ ہو سکتا ہے. یہ امر محال ہے کہ اللہ تعالیٰ سرگرم عمل لوگوں کے مقابلے میں کاہلوں کی اور متحد مطلب جو ہے منظم لوگوں کے مقابلے میں ان لوگوں کی مدد فرمائے جو انتشار کا شکار ہو گئے ہیں، سے سنت الہی کے خلاف ہے. وہ منظم گروہ کے مقابلے میں پراگندہ حال لوگوں کی اور منصوبہ بند لوگوں کے مقابلے میں علل ٹپ کام کرنے والوں کی مدد کرے، یا نظم و ضبط کے پابند لوگوں کے مقابلے میں بے پرواہ لوگوں کا مددگار ہو، یا اپنی ملت کے مطلب جو ہے غم میں فکر مند رہنے والوں کو چھوڑ کر وہ ان لوگوں کی مدد کو پہنچے جنہیں اپنی ذاتی مفاد کے سوا کسی چیز کی فکر دامنگیر نہ ہو. کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ سامعین کرام سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ اب یہ داعیان حق اور مطلب جو ہے مصلحین کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہمی تعاون کے جذبے سے سرشار ہو کر امت مسلمہ کے اندر بدلنے کی حتی المقدور کوشش کرے اور ان کی پوشیدہ اور پنہاں ذاتی قوتوں کو پھر سے بروئے کار لائے تاکہ تلافی مفاد مطلب ہو سکے اور امت مسلمہ ترقی یافتہ دنیا کی بہترین چیزیں جذب کرے اور اپنی بہترین چیزوں سے انہیں روشناس کرائے. اللہ ہمیں ان کے نصرت پر قائم رکھتے ہوئے پورے اخلاص اور عظمت اور مصمم اور ثابت قدمی کے ساتھ اس میدان میں کام کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور اس کام کو ایسے عزم کے ساتھ انجام دینا چاہیے کہ کس طرح کی اکتاہٹ و گھبراہٹ کا ہمارے آڑے نہ آنے پائے. اس کام کی کامیابی پر ہمیں اتنا یقین ہو کہ کوئی شک و تردد اسے متزلزل نہ کر سکے. یاس و خنود کی زنجیروں سے آزاد ہو کر اپنے ہاتھوں میں امید کی شمع لے کر اگر ہم نے جہد مسلسل کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا تو کامیابی لازماً ہمارے قدم چومے گی. اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. شاعر کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے خطار خطار اب بھی. سامعین اکرام ضرورت ہے کہ اپنی سوچوں کو بدل کر اپنے آپ کو متحرک کرنے کی کوشش کریں. دنیا میں جو کچھ کر لیا، دنیا میں جتنا آرام کر لیا، جتنی بے فکری کی زندگی گزار لی، مقصدیت سے جتنا دور رہ گئے، اب بہت ہو گیا. اب ہمارا جانے کا وقت قریب ہے. اب ہم اس دنیا کو بدلاؤ کے ساتھ اسے کچھ نہ کچھ اچھا مطلب جو ہے تحفہ دیتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوں گے. یہ عزم کرتے ہوئے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزائم سے نوازے، ہمیں بشارت دینے والی اس سرزمین میں بہتر طریقے کے ساتھ کام انجام دینے کی ہمیں قوت عطا فرمائے، تربیت عطا فرمائے، ساتھ عطا فرمائے، تعاون عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.